वाज और नसीहतें लफ्ज लफ्ज हिकमतें अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें शर्अ के उमूर से दीन के शऊर से कल्ब व ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से खुतबा-ए जुम्अतुल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबथ मिन्हुमा रिजाला कसीरा वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल्अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिथलुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीन जाबु अस्सख़्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्फ़रू फ़ीहा अल-फ़साद व सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिल-मिरसाद। कसम है फजर की, कसम है 10 रातों की, कसम है जुफ्त की, कसम है ताक की, कसम है रात की जब वो गुज़र रही होती है। क्या इन बातों के अंदर अक्लमंद के लिए ऐसी कसम नहीं है जो उसके समझने को काफ़ी हो? क्या आपने देखा नहीं तेरे रब ने आदियों के साथ क्या सलूक किया? इरम के साथ जो बड़े बड़े सुतूनों वाले थे, जिन
جیسے میں نے مخلوق بڑے بڑے علاقوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں سمودیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو پہاڑوں کی چٹانوں میں تراش تراش کے اپنے گھر بناتے تھے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں فرعون کے ساتھ کیا ہوا، جو بڑی میخوں والا تھا، جس نے علاقوں میں سرکشی مچا رکھی تھی اور فساد کی اخیر کر دی تھی؟ تو ان سب پہ تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ کوئی شک نہیں کہ تیرا رب گھات لگائے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ الفجر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائیں بڑی حیران کن ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو اس قسم کے بعد جو مضمون بیان ہوتا ہے، جس کو مقسم علیہ کہا جاتا ہے، اس قسم کا اس مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان قسموں کے اٹھانے میں خصوصاً اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ عقل مندوں کے لیے، یعنی جو اس میں غور کرتے ہیں۔ تو آئیے ان قسموں میں بھی غور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں بھی غور کرتے ہیں۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ 5 قسمیں اٹھائیے۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، قسم ہے رات کی جب وہ رواں دواں ہوتی ہے، گزرتی ہے۔ فجر، پھر 10 راتیں جفت اور طاق، اور رات جب وہ گزرنے لگے، اس قسم میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ الفجر سے ایک مطلق الفجر کا لفظ ہے، ہر فجر ہی مراد ہے، آج کی فجر بھی، کل کی فجر بھی، روزانہ کی فجر بھی۔ جب رات کی تاریکی چھٹتی ہے اور فجر کی سفیدی سپیدہ سحر آفاق سے نمودار ہوتا ہے، ایک نئی صبح کا پیغام، ایک نئے دن کا پیغام، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مجھے فجر کی قسم ہے، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، ساری ہی 10 راتیں، ایک فجر گزری، پھر 10 راتیں گزریں، پھر 10 اور گزریں، پھر 10 اور گزریں، ایک ایک فجر گزرتی گئی، 10 راتیں بنتی گئیں، 10 راتیں گزرتی گئیں، میری اور آپ کی زندگی گزرتی گئی۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، اور مجھے قسم ہے جفت کی، اور مجھے قسم ہے طاق کی۔ جفت، ساری مخلوقات جفت ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، دن رات، صبح شام۔
اور زمین آسمان، مرد عورت، نر مادہ، جو بھی چیز اللہ رب العزت نے کائنات میں بنائی اس کی مخلوق جفت ہے، اور جس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں، جو طاق ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، گویا کہ مجھے خالق کی قسم ہے اور مجھے مخلوق کی قسم ہے اور مجھے رات کی قسم ہے جب وہ گزرنے لگتی ہے۔ پھر اللہ نے ایک حیران کن بات کہی، حل فی ذلک قسم لذی حجر، اتنی قسمیں میں نے اٹھائی ہیں، تم ان میں سوچو گے کہ نہیں، غور کرو گے کہ نہیں، عقل کا سامان کرو گے کہ نہیں، غور و فکر کی راہیں کھولیں گی کہ نہیں، اپنے بند دماغوں کے دریچے کھولو گے کہ نہیں، غور و فکر کے نئے راستے پیدا کرو گے کہ نہیں۔ یا اللہ، کیسے غور و فکر کے راستے پیدا کریں؟ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ اللہ نے رکھ دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، سوچو تو صحیح عادیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ قوم عاد جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے، جن کے قد اتنے اونچے اونچے تھے جیسے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، ایسے اللہ رب العزت نے بلند و بالا قامت ان کو دی ہوئی تھی۔ قوم سمود کے بارے میں سوچو تو صحیح، جو اس دور کے اندر صدیوں پہلے کیسی ٹیکنالوجی ہوگی، پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ ظاہر ہے اس کے لیے آرٹ بھی چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، ذہانت چاہیے، آلات بھی چاہیے، کیا کچھ چاہیے، ہمیں کیا پتہ سابقہ دور میں دنیا نے کتنی کتنی ترقی کی۔ بس اللہ نے اشارہ کر دیا، قوم عاد تو وہ تھی کہ اس جیسے تو مضبوط ہم نے کوئی بندے بنائے ہی نہیں جو ان کو طاقت دی تھی، ہم نے انسانوں میں سے اور کسی کو اس طرح کی طاقت دی ہی نہیں۔ اور قوم سمود جو پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے اپنی کوٹھیاں، بنگلے، اپنے گھر، رہائشیں اور سارے کے سارے انتظامات پہاڑوں کے اندر ہی کرتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے بارے میں کبھی تم نے سوچا ہے، جو اتنا توانا اور طاقتور تھا کہ جو اس کا مخالف ہوتا اس کو زمین پہ لٹاتا اور اوپر لمبی لمبی چوڑی چوڑی مضبوط قسم کی میخیں گاڑ دیتا، اس کے جسم کے اندر پیوست کر کے رکھ دیتا یا اور طرح کی اس کو سزائیں دیتا۔ انہوں نے زمین میں بڑا فساد کیا تھا، اللہ نے پھر ان سب کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا تھا۔ اللہ کے لیے عذاب دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرا اپنا جسم میرے لیے عذاب بن جائے، میری اپنی منہ سے نکلنے والی رال کو وہ عذاب بنا سکتا ہے، میری آنکھ کو میرے لیے عذاب بنا سکتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں بکھری ہوئی ہوا کو عذاب بنا سکتا ہے، زمین کے کیڑے مکوڑوں چونٹیوں کو عذاب بنا سکتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، تیرے رب کے لشکروں کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تو صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کسی ایک آدھ چیز کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ قوم عاد پہ وہی ہوا جو روزانہ چلتی ہے، اللہ نے اس کو عذاب بنا کے بھیجا۔ ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، رشتہ دار سے، میاں بیوی سے، بیوی شوہر سے ایسے ٹکرائی کہ یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنوں کو کھاڑ کے کسی نے لاشوں کی طرح ان کو زمین پہ بکھیر دیا ہو، مسلسل ایک ہفتے تک۔ یا اللہ، آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ان ربک لبالمرصاد، کبھی یہ نہ سمجھنا رب کو پتہ نہیں ہے، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ گھات لگانا یہ ہوتا ہے کہ آنے والے کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کب آئے گا، کیسے گزرے گا، کس وقت گزرے گا، اور اس کی بے خبری میں اچانک اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اس کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں، تو کہتے ہیں کہ وہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان ربک لبالمرصاد، کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے تاکہ مجرموں کو عذاب دے اور صالحین کے لیے
نجات کے اسباب پیدا کرے۔ ایک دفعہ دوبارہ غور کیجئے تاکہ آگے ہم موضوع کو بڑھا سکیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں تو جو فجر آئی ہے یہ اس کی بھی قسم ہے۔ ایک فجر کے بعد دوسری فجر، ایک رات کے بعد دوسری رات، سیکنڈ منٹوں میں ڈھلتے رہے، منٹ گھنٹوں میں بدلتے رہے، گھنٹے دنوں کے اندر کنورٹ ہوتے رہے، اور دن ہفتوں میں اور عشروں کے اندر بدلتے رہے۔ ایک ایک فجر گزری، 10 راتیں گزری، پھر مہینے گزرے، وقت گزرتا گیا، ہماری زندگی بھی گزرتی چلی گئی۔ گزرتے گزرتے کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ وقت تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو سابقہ دور کے لوگوں کو دیکھ لو، ان کے ساتھ وقت نے کیا سلوک کیا۔ وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، تم غور کرو گے تو اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان 10 راتوں میں ویسے تو ساری ہی راتیں مراد ہیں، لیکن بالخصوص جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں خصوصی طور پر مراد ہیں۔ ویسے تو کسی بھی 10 راتوں پہ اس کا اطلاق ہو جائے، مجرمین کے لیے اور طرح کی 10 راتیں ہیں، اور اہل ایمان کے لیے ان 10 راتوں کی اور ہی شان ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ان کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ بالخصوص اس کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ رک کے دیکھنا ہے، اس عشرے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح سے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ دین قرآن سے سیکھنے کی بجائے دائیں بائیں سے، ادھر ادھر سے، اور میڈیا کے مستند غیر مستند بلا تفریق ہر قسم کے ذرائع سے سوچ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ عشرہ ذی الحج، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں کم و بیش 3 مقامات پہ تذکرہ کیا ہے، یہ عشرہ شروع ہوتا ہے، ہر ایک کے لفظ سلے ہوتے ہیں، میڈیا خاموش ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی اسکالر بول نہیں رہا ہوتا، کوئی کسی قربانی کا، جناب اسماعیل کی داستانوں کا، الا ماشاء اللہ چند تھوڑے لوگ جن پہ اللہ نے رحم کیا ہے اور جن کو دین کا شعور ہے، انہیں تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اکثریت عشرے کے آغاز تک سے واقف نہیں ہوتے۔ گزر جاتا ہے، بس عید کے ایک دن کا پتہ ہوتا ہے، باقی دنوں کا اندازہ تک ہی نہیں ہوتا۔ اور 1 مہینے کے بعد ایک اور عشرہ ہوگا جسے محرم کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ بھی قابل احترام ہے، لیکن اس میں ایک خاص ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ ایک ایک چینل پہ، ایک ایک یوٹیوب کے چینل کے اوپر، ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، ویب سائٹس کے اوپر، فیس بک کے پیجز کے اوپر، گلیوں محلوں میں، اخبارات کے صفحات میں یوں تذکرہ ہوتا ہے کہ جاہل سے جاہل شخص بھی جاننے لگتا ہے کہ عشرہ محرم آ رہا ہے، حالانکہ یہ عشرہ ذی الحج جو ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ اس سے عظیم عشرہ انسانی تاریخ میں اللہ نے کوئی رکھا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ نے تو اس عشرے کے 10 کی 10 راتوں کی، دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے اس عشرہ کی، اس عشرہ مبارکہ کی۔ اس عشرہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرہ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے رمضان آتا ہے تو نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کتنا بڑھتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے،
لیکن ہمیں اتنا اندازہ ضرور ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے کہ پورے سال کے اندر کسی عشرے کے اندر کسی نیکی کا اتنا ثواب اللہ نہیں دیتے ہیں جتنا اللہ رب العزت ہر نیکی کا ثواب عشرہ ذی الحج میں دیتے ہیں. ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر. کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن کے اندر اتنا ثواب نیکی کا ملتا ہو اور اللہ کو نیکی اتنی پیاری لگتی ہو جتنی اس 10 دنوں میں لگتی ہے. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد، جہاد کی راہ میں بھی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے. وہ نماز جو تلوار کے سائے میں پڑھی جائے اور وہ نماز جو اے سی والی مسجد کے ماحول میں پڑھی جائے، ان کے اجر میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور وہ ذکر جو میدان جہاد میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیا جائے اور وہ ذکر جو گھر کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کیا جائے، اس میں بھی زمین و آسمان کا ثواب کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے. تو صحابہ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر تھی کہ میدان جہاد کے اندر نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیکیاں جو اس عشرے میں کی جائیں اس کا مقابلہ وہ نیکیاں بھی نہیں کر سکتی جو میدان جہاد میں کی جائیں. آپ نے فرمایا ولل جہاد، میدان جہاد کے اندر جو مجاہد نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. الا رجل خرج بنفسه ومالی، ہاں صرف وہ مجاہد اس عشرے کی نیکیوں کے برابر یا ان سے افضل ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان بھی لوٹا دی اور اپنا مال بھی قربان کر دیا. تو دوسری خصوصیت یہ معلوم ہوئی کہ اس عشرہ ذی الحج کے اندر ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑھا دیا جاتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ عشرہ ذی الحج کے اندر نیکیوں کا ثواب اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. تیسری خصوصیت عشرہ ذی الحج میں، عشرہ ذی الحج سے مراد ذو الحج کا چاند طلوع ہوا تو یکم سے لے کے 10 ذو الحج کو ہم قربانی کرتے ہیں. 10 ذو الحج تک یہ جو 10 دن ہیں ان عشرہ ذی الحج کی ایک تیسری خصوصیت اللہ رب العزت نے تاریخی حوالے سے رکھی ہوئی ہے کہ اسی عشرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تھی. یہی عشرہ تھا. ان میں سے ایک تاریخ تھی، مینا کا میدان تھا اور جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھری چلا رہے تھے، قربانی پیش کر رہے تھے، اللہ کے حضور بیٹے کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اور یہ ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا نہ اس کے بعد اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے. تو اس واقعے کی بہت عظیم خصوصیت وہ اسی عشرہ کے اندر یہ عظیم تاریخی عمل اسی عشرہ کے اندر رونما ہوا. اس عشرہ مبارکہ کی ایک چوتھی خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس عشرے کے اندر حجاج زمین کے کونے کونے سے، دنیا کے ایک ایک گوشے سے، ایک افغانستان سے اٹھا ہے پشتو بولنے والا، امریکہ سے اٹھا ہے انگریزی بولنے والا، فرانس سے اٹھا ہے فرینچ بولنے والا، جرمنی سے اٹھا ہے جرمن بولنے والا، پاکستان انڈیا سے اٹھا ہے اردو پنجابی بولنے والا. اپنا کلچر بھی ختم، ثقافت بھی ختم، شناخت بھی ختم، مقامی تہذیب بھی ختم، اپنی مقامی زبان کا اظہار بھی ختم، اور سب کی زبانوں پہ 2 چادریں پہنے ہوئے کفن جیسی سفید، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ ترانے
حجاج کے قافلوں کی زبانوں پہ روانہ ہوتے ہیں، پھر مجھے رہ رہ کے افسوس ہوتا ہے کہ کیسے عشرہ محرم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس میں امت تقسیم ہوتی ہے، فرقہ واریت کا ماحول ہوتا ہے اور عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو بزور بازو ایک انداز میں اور سرکاری سرپرستی میں مسلط والا ماحول کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہوا ہے، جس میں امت اکٹھی ہوتی ہے، سب مسلمان بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، اجتماعیت کا ماحول ہوتا ہے، مقامی زبانیں تک لبیک پکارنے لگتی ہیں، مقامی لباس بھی اتار کے، سفید چادریں پہن کے، بیت اللہ میں جمع ہو کے ایک امت واحدہ کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس عشرے کو جان بوجھ کر دبایا بھی گیا، چھپایا بھی گیا، پیچھے بھی ہٹایا گیا۔ ہمارا فرض ہے وہ دین آپ کے سامنے رکھیں جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس امت کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آج بھی اس دین کا احیاء کرتے ہوئے امت مسلمہ کے افراد کونے کونے سے جب بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، حج کے قافلے روانے ہوتے ہیں، تلبیہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لبیک اللہم لبیک کی پکاریں بلند ہوتی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نہیں لبیک کہا جاتا، اللہ کے نام پہ لبیک کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابراہیم نے کہا تھا، جیسا کہ اسماعیل نے کہا تھا۔ اور اس تلبیہ کے اوپر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جب حاجی گھر سے نکلتے ہوئے لبیک پکارتا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پوری کائنات اس کے ساتھ لبیک پکار رہی ہوتی ہے، تو دنیا کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس عشرے کے اندر عالم بالا میں بھی اور انداز ہوتا ہے، اور عالم ارضی کے اندر بھی اور انداز ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا ماحول بدلا ہوتا ہے، برکت والا ماحول، توحید والا ماحول، ایمان والا ماحول، قربانیوں والا ماحول، اتحاد والا ماحول، وحدت امت والا حقیقی ماحول، امت کو اکٹھا کرنے والا حقیقی ماحول، بیت اللہ کے اندر جمع ہوتے ہوئے قافلے اور امت واحدہ کا تصور۔ اس عشرے کے اندر امت کو پریکٹیکلی اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، میں اپنی والدہ محترمہ کو ایام حج میں بیت اللہ کے اندر طواف کروا رہا تھا۔ کمزور تھے، میں نے یوں ایک صافہ سا کپڑا سا باندھا ہوا، ماں جی نے اسے یہاں پکڑا ہوا، ساتھ اوپر میں نے کندھا رکھا ہوا، اور طواف کرواتے کرواتے مصر کی ایک خاتون خالہ جی کی عمر کی تھی، ان کے ساتھ ٹکراؤ سا ہو جاتا ہے، اور میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ یہ ناراض نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ میں ان سے معذرت کرتا ہوں عربی زبان میں، عفواً یا میں معذرت خواہ ہوں۔ اور حیرانی کی بات ہے، فرط جذبات کے اندر وہ کئی منٹ تک محبت سے کہتی رہتی ہے، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کی ماں ہمارے لیے بھی بہن کی طرح ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور میں نے وہ منظر بھی دیکھے کہ کالا کلوٹا حبشی بھی کھڑے ہو کے یوں جب حج کا اجتماع دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امت آج اکٹھی ہوئی ہے، یہ آخری پیغمبر کے ماننے والی امت ہے۔ تو اس عشرے کو معمولی نہ سمجھا جائے، باقاعدہ ایک ایک فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر اس بارے میں ہمیں بھرپور ایک کمپین ہونی چاہیے، امت کو پتہ چلے کہ اس عشرے کی فضیلت کیا ہے، اس عشرے کی اہمیت کیا ہے، اس عشرے مبارکہ کا مقام کیا ہے، اور امتوں کو اکٹھا کرنے کے اندر اس عشرے کی شان کیا ہے، اور اس کی اللہ رب العزت نے عظمت کیسے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس عشرہ مبارکہ کی یہ چوتھی اہم ترین خصوصیت ہے کہ اس میں حج کے قافلے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، پہنچ رہے ہوتے ہیں، حج ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، امت متحد ہو رہی ہوتی ہے، اتحاد کا ماحول بن رہا ہوتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اس عشرہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جب یہ ماحول بنتا ہے تو اس عشرے کے اندر ایک تاریخ آتی ہے جس کو 9 تاریخ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔
پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو کے کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ان کی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق، کوئی مفاد، کیا ہے؟ ماذا اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عرفات کا اجتماع نصیب فرمائے، مغفرت کی یہ نوید نصیب فرمائے، حج کی برکات نصیب فرمائے۔ تو پانچویں خصوصیت اس عشرے کے اندر یوم عرفہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، پوری انسانی تاریخ میں کسی دن کے اندر اللہ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا جتنی جہنم سے آزادیوں کے سرٹیفکیٹ اللہ عرفہ والے دن تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو یوم عرفہ میں اللہ رب العزت جہنم سے آزادیوں کے سرٹیفکیٹ نصیب کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پھر افسوس ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا، پتہ تک نہیں ہوتا۔ اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس عشرے کی چھٹی خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے 10 تاریخ کا دن رکھا، اس میں بھی امت اکٹھی ہوتی ہے، فرقہ واریت کا کوئی ماحول نہیں ہوتا، قربانی کا ایک سماں ہوتا ہے، غریبوں کی ہمدردی کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ایسی سرگرمی ہوتی ہے کہ سال کے باقی دنوں میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں اس انداز میں نظر ہی نہیں آتی۔ لاکھوں کروڑوں جانور، ان کی گردنوں کے اوپر چھریاں اللہ کے نام پہ چلا دی جاتی ہیں، اور ہر چلانے والے کی خواہش سب سے پہلی یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اس کی نیت اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی امت کے لیے کر رہا ہوں، محلے کے فقراء اور مساکین کے لیے کر رہا ہوں، غریبوں کے لیے کر رہا ہوں، مستحقین کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ بے شک وہ جتنا بھی اس میں سکھاتا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن نیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، گوشت کھانے کی نہیں ہوتی ہے، گوشت خوری کی نہیں ہوتی ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تو یوم النحر بھی انسانی تاریخ کے افضل ترین ایام میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام دنیا، دنیا کا سب سے افضل دن یوم النحر، قربانی کا دن ہوتا ہے، ثم یوم القر، اور اس کے بعد اس سے اگلا دن ہوتا ہے 11 تاریخ کا دن ہوتا ہے۔ اس عشرے کی ایک 7ویں خصوصیت اللہ رب العزت نے یہ عظیم خصوصیت تاریخی حوالے سے رکھی کہ اسی عشرہ مبارکہ میں اللہ نے ہمارے دین کو مکمل کیا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، حج کا اجتماع تھا، اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی تھی، امام کائنات وقوف عرفات کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنے احسانات کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے اور دین کو تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور طرز زندگی میں نے پسند کر لیا ہے۔ اس عشرہ مبارکہ کی ایک 8ویں خصوصیت اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر یہ بھی رکھی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ایک عظیم حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں، شاید ہم نے اس کے اوپر بہت کم سوچا ہوگا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 8ویں خصوصیت ایک عظیم شان والی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر نیکی کی جتنی قسمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سال کے باقی کسی دن کے اندر نیکی کی اتنی قسمیں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں روزہ ہوتا ہے،
قربانی نہیں ہوتی. رمضان میں عمرہ ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا. سال کے باقی دنوں میں باقی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن ساری نیکیاں اکٹھی نہیں ہوتی. اور اس عشرے کے اندر ساری نیکیاں میکسیمم جتنی ہو سکتی ہیں، ساری نیکیاں ایک ہی عشرے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے ان نیکیوں کے کمانے کا موقع جمع کر دیتا. روزے اس عشرے کے اندر، منا کے ایام اس عشرے کے اندر، وقوف عرفات اس عشرے کے اندر، قربانی اس عشرے کے اندر، ذکر اذکار اس عشرے کے اندر، تلبیہ اس عشرے کے اندر، تکبیرات اس عشرے کے اندر، تحلیلات اس عشرے کے اندر. جتنی بھی میکسیمم نیکیاں ہیں پورے سال میں کبھی اتنی اکٹھی نہیں ہوتی جتنی اللہ رب العزت ساری نیکیوں کو اس عشرے کے اندر یکجا اور جمع فرما دیتا ہے. اس عشرے کی ایک نویں خصوصیت اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھی ہوئی ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس عشرے کی اتنی فضیلت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں. ان راتوں میں قرآن اترا لیلۃ القدر میں، اور ان دنوں میں زمین کے اوپر قرآن مکمل ہوا. اور اللہ نے یہ آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب بڑی گہری بصیرت کے اوپر مبنی ہے. اس عشرہ مبارکہ کی 10ویں خصوصیت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ کا ماحول اور عہد نبوی کا ماحول تو اس عشرہ کے اندر یکسر بدلا ہوا ہوتا تھا. نظر آتا تھا کہ عشرہ ذی الحج شروع ہو گیا ہے. باقاعدہ صحابہ کرام گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں نکلتے اور اس عشرے کے آغاز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات بلند کیا کرتے تھے. تو یہ 10 خصوصیات اور بھی متعدد موجود ہیں، لیکن یہ خصوصاً ہمیں یاد ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، گھر والوں کو بھی یاد کروائیں. لکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر لکھیں، ڈسکس کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں، بول سکتے ہیں تو اس کے اوپر بولیں. گھر کے اندر تبلیغ کریں، ماحول کے اندر تبلیغ کریں، مسلمانوں کے اندر خوب اس عشرے کو اجاگر کریں تاکہ امت اسلامیہ کا اتحاد، حج جیسا عظیم شعار، ہمدردی جیسے عظیم جذبات اس عشرے کی برکت سے انشاءاللہ امت میں دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس کا صحیح شعور نصیب فرمائے. اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسرے خطبہ میں اس کی مختصر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر۔ عشرہ ذی الحج میں سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں، جیسے آپ رمضان میں تیار کرتے ہیں نا کہ برکت والا مہینہ ہے، اس کو ذرا اسپیشل گزارنا ہے، تو یہ برکت والا عشرہ ہے، عظمت والا عشرہ ہے۔ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ بھی میٹنگ کریں اور طے کریں کہ اس کو ذرا اسپیشل گزارنا ہے، خاص طریقے سے گزارنا ہے، باقیوں سے ذرا منفرد گزارنا ہے، وگرنہ عشرہ تو گزر جائے گا، جیسے رمضان گزر جاتا ہے ان کے لیے بھی جو قدر کرتے ہیں، اور ان کا بھی گزر جاتا ہے جو قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس عشرے میں خاص ذہن کے ساتھ، خاص نیت کے ساتھ، اس کے خاص پروٹوکول کے ساتھ اور خاص اعزازات کے ساتھ ذہن بنائیں، اس کے لیے اپنا بھی ذہن بنائیں، اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں کہ اس عشرے کو ایک خاص انداز میں گزارنا ہے، اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ آپ خاص انداز میں گزاریں۔ دوسرا کام اس عشرے میں کرنے کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طلع ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا۔ جب بھی تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو پھر اپنے بالوں میں سے یا اپنے ناخنوں کے کسی حصے میں سے کوئی چیز بھی نہ کاٹے اور نہ تراشے۔ تو جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھنا چاہتا ہے، جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے لیے پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے بال یا ناخن کاٹے یا تراشے۔ تیسرا اہم ترین کرنے کا کام یہ ہے کہ جو شخص قربانی کی گنجائش نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، خصوصاً پاکستان جیسے ہمارے ایک ایسے ملک میں جہاں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرتی ہے، غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے امت کے مساکین اور فقراء کے لیے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے کہ عید والے دن تم اپنے بال اور ناخن کاٹو، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ تمہیں پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے غور کرنے سے کہ وہ بھی قربانی کرنے والوں کی طرح انداز اپنا لیں۔ یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک بال ناخن نہ کاٹیں نہ تراشیں، اور عید والے دن عید نماز کے بعد کٹنگ کروا لیں، بال ناخن کاٹ لیں، حجامت بنوا لیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ قربانی کا پورا ثواب مل گیا۔ اس کا فلسفہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان فقراء اور مساکین نے کہا کہ اللہ، حاجی حج پہ پہنچ گئے اور وہ بھی حالت احرام میں بال ناخن نہیں کاٹتے، ہم وہاں نہیں جا سکے، ہم ان سے بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں، قربانی والے قربانی کر رہے ہیں، وہ بھی بال ناخن نہیں کاٹ رہے، ہم ان سے بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی یہ بشارت اس میں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ عید والے دن جیسے حجاج کرام 10 تاریخ کو کٹنگ کرواتے ہیں اور باقاعدہ 10 تاریخ کے اعمال میں شامل ہے کہ پہلے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے اور پھر حلق کٹنگ کرنی ہے، تو اس سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہاں بیٹھے یہ اپنی کٹنگ کروائے گا غریب، فقیر و مسکین، تو اللہ اس کی اس نیت اور سنت پہ عمل کی وجہ سے پوری قربانی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ چوتھی بات، سلف صالحین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے بچوں کو بھی ان دنوں میں کٹنگ وغیرہ سے گریز کرتے تھے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں ایک عورت کو کہ اپنے بچے کے بال کاٹ رہی ہے،
ضروری نہیں ہے لیکن تربیت کے لیے، تاکہ ان کے اندر اس عشرے کا شعور پیدا ہو. کہتے ہیں لو اخرتیہ الی یوم النحر، اگر تم بچے کی ابھی کٹنگ نہ کرواتی اور عید والے دن کروا لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ فضیلت ہوتی، زیادہ اجر کا باعث ہوتا. ایک پانچواں کام جو اس عشرہ مبارکہ کے اندر کرنا چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور کثرت کے ساتھ تکبیرات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات دی ہیں کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھو، تحلیل و تکبیر کے ترانے گاؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو تکبیرات شروع ہو جائیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عام تکبیرات شروع ہو جائیں، اور خصوصاً عید سے ایک دن پہلے 9 تاریخ کو اس میں اور زور پیدا ہو جائے، جوش پیدا ہو جائے، اور نماز، فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اونچی آواز کے ساتھ، اجتماعی نہیں انفرادی طور پہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہے. ایک اور اس عشرے کے اندر کرنے کا کام نفلی روزے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 دنوں کے نفلی روزے رکھنا ثابت ہے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو 9 کے 9 روزے رکھ لیں. اگر آپ 9 نہیں بھی رکھ سکتے تو کم از کم پھر 9 تاریخ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے اس کا اہتمام کریں. صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یوم عرفہ کے روزے سے اللہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس حوالے سے ایک آخری اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں ہر نیکی ہی شوق سے کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص نیکی کا نام لے کے نہیں کہا کہ وہ زیادہ پیاری لگتی ہے. آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، باقی دنوں میں کوئی بھی نیکی کا عمل اللہ کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا نیکی کا عمل ان دنوں میں پیارا لگتا ہے. والدین کی خدمت، ہمسایوں کی خدمت، غریبوں سے ہمدردی، فقراء و مساکین کا خیال، یتامہ کی سرپرستی، بیواؤں کی کفالت، مریضوں کی تیمارداری. اس کے علاوہ حقوق اللہ میں سے قرآن مجید کی تلاوت، فہم قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں بانٹنا، اللہ کی خاطر بانٹنا، یعنی ہر نیکی جو آپ کر سکتے ہیں. جیسے رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تو یہ جو 10 دن ہیں بعض حوالوں سے اللہ نے ان کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ رکھی ہوئی ہے. تو ان 10 دنوں کے اندر بھی ہر نیکی میں ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اور حج تو ویسے ہی اس عشرے کا ایک عظیم ترین عمل ہے. جن کو اللہ اس سفر کی توفیق دے رہا ہے، اللہ ان کا سفر قبول بھی فرمائے. اور ان سے ہماری گزارش ہوگی اگر کچھ بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور وہ اس مقدس سفر پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اور امت کو بھی اپنی اس مبارک سفر میں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اس عشرے کو ہمیں خاص اہمیت اور پروٹوکول کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم